अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो हैं डॉक्टर ज़ैद खान साहब हैं और डॉक्टर ज़ैद खान साहब जो हैं वैसे तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप माशाल्लाह एक बहुत ही जो है एजुकेशन के हवाले से भी और जो है यूएन और काफ़ी बड़े बड़े हवालों से भी जो है आपका नाम जो है काफ़ी मशहूर व मारूफ़ है। आप जो है हमारे एक्स पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है आप उनके भी जो है मुशीर रहे हैं। उसके अलावा यूएन में भी आप जो है काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज की जो एनजीओ की मीटिंग थी और उसके तकरीबन मैंने देखा चेयरमैन भी आप ही थे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि एनजीओज़ तो बेशुमार हैं, बहुत सारी हैं जो है, ये एनजीओ जो है इसको दूसरी एनजीओ से किस तरह से आप डिफरेंट बनाएंगे ताकि लोग जो है आपकी तरफ आएँ? एनजीओज़ को बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि माशरे में उसके मेंबरान की अहमियत बढ़ाई जाए, और उनकी अहमियत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ एनजीओज़ अगरचे हैं, लेकिन ये वो हर शोबे में नहीं मिलती आपको। ये जो C21 ग्लोबल है, इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम शोबाजात हैं जो ज़िंदगी के, उनको शामिल किया जाए। मसलन इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें मईशत भी है, इसमें सियासत भी है, इसमें जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनका हल भी है, इसमें बच्चों की तालीम भी है, इसमें नेशनल सर्विस जो है उसकी फ़ैसिलिटीज़ का भी है। तो इस सिलसिले में जो मेंबरान को फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिली उन्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इसका दूसरी सबसे अहम बात यह है जी कि इसमें वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मौजूद है इस कमेटी में जो कि अपने अपने शोबे में बड़ी महारत रखते हैं। और हमारा ख़्याल ये है कि सद के दिल से अगर ये काम किया जाए तो न सिर्फ ये होगा कि इस माशरे में ख़ुसूसी तौर पर अगरचे ये कहा जाता है कि नस्ल व रंग और कौमियत की बुनियाद पर तासब नहीं किया जाता, लेकिन हकीकत ये है कि इसको हमें देखना पड़ेगा और लोगों के जान व माल की जो हिफाजत है या उनके जो हकूक़ हैं इस मुल्क में या यूरोप में, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ मौजूद है वो लोग इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपसे सवाल मैं करूंगा एजुकेशन के हवाले से ही। चूँकि इंग्लैंड में तो हम रह रहे हैं, आप भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर तकरीबन जो है सिस्टम डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान में आपने कहा कि आपकी एनजीओ में सियासत भी होगी और जो है इस हवाले से कोई आप पाकिस्तान में कोई ऐसे जो है कोई वर्कशॉप या लेक्चर्स या कोई अरेंज करेंगे कि जो पाकिस्तान की जो कौम है उनको कम से कम पता चले कि हकीकत में डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेटिक लीडर कौन है हमारा? पाकिस्तान में अदारे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अदारे जो हैं वो कहा जाता है कि अपना काम पूरा नहीं कर रहे। मेरे ख़्याल में अदारे तो ज़्यादा बनाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उन अदारों को चलाने की ज़रूरत है और उसमें चेक्स एंड बैलेंस का एक निज़ाम लाने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है वो चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम है, उसमें यहाँ के लोगों को जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुसूसी तौर पर यहाँ की हुकूमतें जो हैं उनमें एक ख़ास मुकाम हासिल है। और मैं समझता हूँ कि उन अदारों को चलाने के लिए, चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम लाने के लिए इसको आगे किया जाए। और दोनों को अगर आप कंपेयर करें, अगर तालीम का आप पूछ रहे थे, तो यकीनी तौर पर तालीम एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त भी बहुत तरक्की कर रहा है और उसको मज़ीद तरक्की दी जा सकती है। हायर एजुकेशन कमीशन भी वहाँ पर मौजूद है, स्कूलों के मामलात भी जो है वो तय किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहाँ के जो एक्सपर्टीज़ है उससे पूरी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगा। आपने कहा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है एजुकेशन के हवाले से। कल की रिपोर्ट थी कि कराची यूनिवर्सिटी जो है, उनके चांसलर साहब जो उन्होंने ये बताया कि कराची यूनिवर्सिटी के पास फर्नीचर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या आपकी एनजीओ उनकी मदद करेगी कि कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो C21 ग्लोबल जो फर्नीचर ख़रीदे? नहीं, यहाँ पर बात ये नहीं है जी। मसला ये, जब मैं कह रहा हूँ तरक्की करते हैं, तो पाकिस्तान की जो तालीम है उसमें तरक्की हो रही है। मैं मुआशी हालत यूनिवर्सिटियों की नहीं बता रहा। आप यूनिवर्सिटियाँ उतनी बनाएं, और वो जामा कराची जिसकी वो बात करते हैं वो तो बहुत पुरानी जामे है। मुझे समझ नहीं आया कि वो जो कुर्सियों का मसला है वो 18 या 20 कुर्सियों का मसला है। कल की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ जी हाँ। तो वो कुर्सियों का मसला क्यों आया, मुझे नहीं समझ आती। दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 12 कुर्सियाँ या 18 कुर्सियाँ ना ख़रीद सके, इसका मुझे बैकग्राउंड पता नहीं। लेकिन बहरहाल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास रकम नहीं है इतनी। और मैं समझता हूँ कि हमारे, जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम जो है जी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, उन्हें हल करने के लिए
ایک طریقہ کار جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور وہ اگر چیکس اینڈ بیلنس ہوگا. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے پاکستان کا بہت ہی اہم ادارہ ہے اور اس کے پاس فنڈز بھی بہت سے ہیں. اس فنڈ کی ترسیل بھی صحیح میرا خیال ہے کر دی جائے گا. چیکس اینڈ بیلنس کا نظام یونیورسٹیز میں بھی جو ہوگا تو اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم پیسے کو اکنامکلی خرچ کر سکتے ہیں. سے میں نے بہت زیادہ سوال کر لیا. یہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے کروں گا. یہ بھی کل کی میڈیا کی رپورٹ تھی. ہمارا صوبہ کے پی کے خیبر پختونخوا, وہاں کی کل کی یہ رپورٹ تھی کہ وہاں پر ہمارے پاس تقریباً 13 سے 15 یونیورسٹی ایسی ہیں جہاں پر وائس چانسلرس نہیں ہیں. تو کیا آپ کی C21 جو گلوبل جو این جی او ہے یہ کے پی کے کو وائس چانسلر پرووائڈ کرے گی؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہوں اور وائس چانسلر کے بغیر کوئی یونیورسٹی بھی ہے وہ فلی کام نہیں کر سکتی. C21 گلوبل یقینی طور پر کوئی وائس چانسلر تو مہیا نہیں کر سکتی, لیکن ان وجوہات کی طرف جا سکتی ہے جس کی وجہ سے وہاں وائس چانسلر جو ہے وہ کیوں مقرر نہیں ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر کا مقرر نہ کرنا بذات خود ایک غیر انصاف بات ہے. کیا یونیورسٹی میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو کم از کم وائس چانسلر کا چارج لے لے؟ اور وہ کون سے میں سمجھتا ہوں وہ کون سے حالات ہوں گے جس کی وجہ سے سیاسی یا سماجی طور پر وائس چانسلر مقرر نہیں کیا جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر جب تک مقرر نہیں کیا جائے گا تعلیم کا معیار اس وقت تک اچھا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات ہو رہے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر ربندر سنگھ سہول صاحب موجود ہیں اور آج ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ C21 گلوبل این جی او کی جو میٹنگ تھی وہ اٹینڈ کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے این جی او دیکھی اور کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس این جی او کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آلریڈی ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے تو آلریڈی این جی اوز موجود ہیں. یہ C21 گلوبل جو این جی او ہے اس کا آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کچھ آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. ہم جب دیکھ رہے تھے کہ جو باڈی بنا رہے ہیں پہلے, تو اس کا مقصد کیا ہوگا, تو ہم بہت خوش ہوئے ہیں جب انہوں نے بتایا کہ ہم ایک جو ایجوکیشن ہے اس کو ہی پروموٹ نہیں کرنا, بلکہ جو ہماریاں میجر مشکلات ہیں اس دیش میں رہنے والوں کے لیے یا یورپین میں رہنے والوں کو, اور ایون آئی تھنک دیٹ دس جو کانسیپٹ ہے یہ ورلڈ وائڈ ہے, جو پرابلم ہے اس کو ہم کافی اچھی طرح سمجھ کے جو پرابلم چل رہی ہے انڈرسٹینڈنگ اور ٹالرنس کی وہ مہتوپورن ہے اس سمے. اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہم جو این جی او بنائی ہے وہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈلیور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کی ایکسپرٹیز بہت وائڈ ہے اور بہت ورائٹی والی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ کام کرنے والا ہے یہ اس این جی او تھرو ہو سکتا ہے. اس این جی او میں وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آبجیکٹیو اس میں آپ کیا کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا؟ ہم جو پہلے جو بات چل رہی ہے کہ اس کو ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے لوگوں کو سمجھانا ہے, جو ان کو مین مشکل آ رہی ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات ہے, اس کے بارے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو ہم یہ پرابلم ابھی چل رہی ہے ان دیشوں میں, ٹیررزم کی بات چل رہی ہے, ہم اس کو بڑی اچھی طریقے سے آگے لے جانا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جہاں ایسی پرابلم کوئی نہیں ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو سوسائٹی ہے اس میں ایسی ہارمونیس ریلیشنز اینڈ فرینڈلی ریلیشن جانے ہیں, اس کا یہ مقصد ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جنید بھائی, بڑی خوشی ہوئی آپ کو آج یہاں دیکھ کے. ماشاء اللہ آپ بڑے مشہور معروف ہیں کرکٹ کے حوالے سے. تو آج کی میٹنگ جو کرنل صاحب نے بلائی تھی C21 گلوبل این جی او, کیسی لگی آپ کو آج کی میٹنگ؟ جی وعلیکم السلام. پہلے میں آپ کا سوال کا جواب دوں. میٹنگ بہت ہی اچھی رہی. یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی C21 گلوبل این جی او کی, اور یہ تھا کہ ہم نے ایک ویوز شیئر کرنے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو بڑی اچھی باتیں ہوئیں, بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز پہ باتیں ہوئیں. اور یہ سب سے پہلے
یہ دیکھنا تھا کہ آگے کیسے جانا ہے, کیا کیا چیزوں میں کرنا ہے. کرکٹ چیریٹی کرکٹ فنڈ ریزنگ میچز کروانے ہیں, پھر اور ایجوکیشن کے لیے, پھر اور جو پرابلمز ہماری ودن مسلم کمیونٹی میں کنٹریز میں ہو رہی ہیں, what can we do, what role we can play to be able to do things that we can basically make a better life for our generations to come. یونس بھائی, آپ چونکہ آپ کرکٹ اسٹار بھی ہیں اور آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ کرکٹ کے حوالے سے ہے, تو میں آپ سے کرکٹ کے متعلق ہی سوال کروں گا کہ اس NGO C21 گلوبل اس میں جو ہے آپ کا کوئی بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کیا پلان ہے کرکٹ چیریٹی میچز کرانے کے حوالے سے؟ جی ضرور جی. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم کرکٹ جو میچز کروائیں ان میں ہمارے جو پاسٹ کرکٹرز جو ہیں پاکستان, انڈیا, سری لنکا, ویسٹ انڈیز, انگلینڈ سے جو کھیلے ہوئے ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے. جو پریزنٹ کرکٹر جو ہمارے کھیل رہے ہیں پاکستان سے, انڈیا سے اور باقی ادر نیشن سے, ان کو انوائٹ کیا جائے اور اچھے میچز کرکٹ کروائے جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے ایک ایسی گیم ہے کہ ہمارے پاکستانی گھروں میں یا آپ انڈینز گھروں میں یہ کرکٹ بہت پسند کی جاتی ہے, ہر ایک کو بہت پیار ہے, انٹرسٹ ہے. تو اور ایکسائٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری پاکستان ٹیم جو ہے وہ جولائی میں ٹور کر رہی ہے, آ رہے ہیں یہاں پہ 4 ٹیسٹ میچز ہیں ان کے یہاں اور 5-6 ان کے 1 ڈے بھی انٹرنیشنلز ہیں, 2020s بھی ہوں گے. تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے ان کے آنے کی. اور جو ہماری جو ہم فارم کر رہے ہیں چیریٹی جو میچز, اس سے یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ میچز جو ہیں ہم ریگولر بیسس پہ کروائیں. یہی میچز جو ہیں انٹرنیشنل کرکٹرز کو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح سے لے کے چلوں جس طرح سے میں نے 1980 میں دبئی میں اپنے میچز کروائے تھے, اور پھر اس کے بعد دبئی کے بعد پھر میں نے کویت اور بحرین میں بھی میچز کرائے, جہاں کے سب کرکٹرز عمران خان, جاوید میانداد, ظہیر, سرفراز نواز, عبد القادر, سنیل گواسکر, کپل دیو, چندر شیکھر, سلیم دورانی, سب آئے تھے میچز کھیلنے کے لیے. اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم یہ بسم اللہ کر کے یہ میچز شروع کروائیں, اور یہاں پر لنڈن سے میچز کروانے کے بعد پھر یہ میں ان کو گلوبلی لے کے جاؤں گا. چاہتا ہوں کہ میں کراچی اور لاہور, اسلام آباد میں بھی میچز ہوں جس میں انٹرنیشنل کرکٹرز میں جو باقی ورلڈ کے ہیں وہ بھی میرے ساتھ چلیں, اور ہم جو بھی یہ فنڈ ریز کریں گے یہ فار گڈ کوزز. ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کا سسٹم ہے, یہاں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی اچھی, ان کے لیے فیسلٹیز ہوں, پھر کلین واٹر نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, تو اس کے لیے کرنے کے لیے جائیں. بہت شکریہ یونس صاحب, آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. مائی پلیجر جی, تھینک یو. السلام علیکم کرنل صاحب. آج کی آپ کی جو NGO کی میٹنگ تھی, میرا خیال ہے یہ شاید پہلی باقاعدہ میٹنگ آپ نے آج بلائی تھی. تو مجھے صرف کرنل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو بے شمار NGOs بنی ہوئی ہیں, لاکھوں کے حساب سے, اور اگر کہا جائے تو ملینز کے حساب سے بنی ہیں جو ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے جو ایک نئی NGO بنائی؟ کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ NGO جو ہے دوسری لوگوں کی جو NGO ہے اس سے مختلف ہوگی یا کہ ان جیسی ہی ہوگی؟ اگر ان جیسی ہوگی تو پھر کیا ضرورت تھی, آپ چندہ انہیں کو ہی دے دیتے. دیکھیں, فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ ہم چندہ نہیں اکٹھا کر رہے. آپ کو پتہ ہے 1 سال سے یہ NGO میں چلا رہا ہوں, آج تک ہم نے چندہ نہیں اکٹھا کیا اور نہ کریں گے. سو فرسٹ پرسیپشن ٹیک اٹ آؤٹ. دی سیکنڈ پوائنٹ از وائی اٹ از ڈفرینٹ از جو پوائنٹس جو ایجنڈا ہماری اس NGO کا ہے وہ ہے جو دنیا کو پرابلمز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اور سنا ان سب کو, سب سے بڑا مسئلہ ہم نے ایجوکیشن, اور وہ ایجوکیشن جو کہ کہتے ہیں نا کہ کمز فرام دی بگ ہاؤسز ماؤتھ. اب ہماری اس ٹیم میں ایسے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جنہوں نے لا بنائے ہیں اس ملک میں, جنہوں نے ایجوکیشن پالیسیز کو ایڈریس کیا ہے اور اس میٹنگ کو چیئر کیا ہے. اب آپ اس کنٹری میں دیکھ لیں کہ سارے اسکول سسٹمز, اکیڈمی سسٹم بن رہے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ لیول ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو ایڈریس کرنا ہے, بٹ ایڈریس وہاں پہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سروے ہوا تھا اور UK میں ایجوکیشن سسٹم 26 لیول پہ آیا ہے. ہم وی کال اٹ کہ ہم لوگ بڑی ڈیولپڈ کنٹری ہیں, بٹ نہیں.
we need to address that topic. The second topic, which is a problem for entire world, is de-radicalization. اور یہ جو پرسیپشن ہماری مسلمس کی پرسیپشن ہے کہ سو کال ٹیررسٹ ہیں، یہ نہیں ہے. اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس پہ پالیسیز بنانی ہیں، اس پہ ہم نے کورسز رن کرنے ہیں، اس میں ہم نے کنٹریز کی گورنمنٹ کو لیڈ کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ کمیونٹی انٹیگریشن ہے، جو کہ اگین ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کنٹری کی کہ یہ ساری کمیونٹیز سو کالڈ بھی جو مختلف مذہب اور مختلف کلرز کے لوگ یہاں بس رہے ہیں، برٹش ہیں، ان کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. ایک اور آئیڈیا میں آپ کو بتا دوں، وی آر گوئنگ ٹو فارم اپ این انسٹیٹیوٹ اور فارم a kind of excellence center in which we would be advising to the governments globally. So میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹاپکس انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں اور وی وانٹ ٹو ڈیلیور. اینڈ جہاں تک فنڈنگ کی بات رہ گئی ہے، وی آر ناٹ آسکنگ پیپل، وی گونا فنڈ فرام آور سیلف اینڈ ایف نیڈیڈ دی گورنمنٹ ول فنڈ اس. کرن صاحب، ایک چیز میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں ووٹ ڈالنا کس کو ہے. بس ان کو جو ہے ان کا جو علاقے کا جاگیردار یا چودھری یا خان وہ بتا دیتا ہے کہ جی آپ نے ووٹ فلانے بندے کو ڈالنی ہے یا فلانے نشان پہ انگوٹھا لگا دینا ہے، تو وہ جا کے اس طرح کر دیتے ہیں. کیا کوئی آپ کی این جی او کوئی ایسے کام کر سکتی ہے پاکستانی قوم پہ جو ہے وہ لوگ جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم قائم کر سکتی ہے کہ آپ کی این جی او جا کے گاؤں میں دیہاتوں میں جو وہاں پر کم از کم جو ایسے لیکچرز ان لوگوں کے لیے رکھے کہ جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں اور ان کو بتائے کہ حقیقت میں ووٹ کیا ہوتی ہے اور ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ جی، اس میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل ہم کنسنٹریٹ ایز آئی سیٹ گلوبلی کر رہے ہیں. اس میں پاکستان بھی آئے گا یا اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، ایران، عراق ہے، دنیا ہے، یورپ ہے، ٹھیک ہے. تو پرٹیکولرلی ٹو اسٹارٹ ود یہ ہماری این جی او یو کے میں کام کرے گی. اینڈ دی سیکنڈلی اٹ ول ایکسپینڈ دیئر آپریشن ان ای یو. تھرڈلی if needed from the government of Pakistan that we need to address their issues, تو وہاں کام کرے گی. اب جو بات میں یہاں کر رہا تھا کہ ہم نے ایک سینٹر کھولیں گے انشاءاللہ، اور وہ سینٹر آپ والی بات درست ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ پرابلم جو ہے 3 دن کے کورس یا 4 دن کورس سے وہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے. بٹ بینگ امپارشل وی کین ٹیل دی پیپل ہو ڈو ناٹ ہیو دی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کہ یار کیا میرٹ پہ کون سی پارٹی بہتر ہے، اور ٹوٹلی وہ امپارشل ہماری اوپینین ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک لانگ پروسیس ہے، اور یہ سو کالڈ ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز اسی لیے ہیں کیونکہ یہاں ہر ووٹر کو اتنی ایجوکیشن دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنا رائٹ لیڈر منتخب کر سکے. بہت شکریہ کرنل صاحب. انشاءاللہ آگے چل کے آپ سے مزید جب آپ کی میٹنگز ہوں گی تو ان میں آپ سے باتیں ہوں گی. بہرحال آج کی جو میٹنگ ہوئی آپ کی اس حوالے سے جو ہم نے بات چیت کی، اور آپ کے مزید جو ٹرسٹیز سے ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے، اور ہمارے ناظرین نے سب کے خیالات سنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ موین بھائی. تھینک یو. So I mean that is coming back to the situation. What do we want? We were talking about C21 Global. There are many organizations. If you look at probably the computer, they will find millions of organizations, either working in charity or working in management or working in something else. They are there. But what are they doing is that they have got their own objective, their own criteria, they have got their own agendas. What we have to do is we are saying our agenda will be only people-centered. Yeah, doctor, the presence of this NGO will be known to everyone. Fair. And then we can ask Everyone that needs them. Yeah. And then we can ask to the government, to the EU, to different places like these are our projects. Yes. That is going to affect, or that is affecting, as a matter of fact, the race relation in this country. Without doubt. And if it affects race relation in turn, it affects everything else, from business to you name it, and it will do that. I think what we have to do is we have the religious Islam into it, and the Muslims have to play with us. I mean, it's not that, I mean, at the moment, it's not one-sided. I think you're absolutely They are not blamed, Muslims are not blamed for nothing. They are blamed quite rightly because they don't understand the religion, the Muslims themselves. And unless they understand their own religion,
Sorry, So- you've not seen the pictures? Yes, I have. Yes, Yeah. they- I'm very impressed. Really, they work well. So the next plan is in Walthamstow, which will be by the end of May or June, Right. and then Richmond, then Wimbledon, everywhere. So that's our first phase. The second phase is the topics